बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वक्त का आगाज़ करेंगे। अमेरिका ने आज फिर ईरान पर शदीद बमबारी की है। ईरान में मौजूद चीनी असलहे को मिसाइलों को तबाह कर दिया गया है। दूसरी तरफ ईरान ने आज फिर कुवैत में बहरीन में वाक़े अमरीकी अड्डों को शदीद मिसाइलों से और ड्रोन तैयारों से निशाना बनाया है। समंदर के अंदर अमरीकी जहाज़ों पर ईरान ने मिसाइल मार दिए हैं और वो जहाज जो ईरान की मर्जी के बगैर आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहे थे उन पर भी शदीद बमबारी हुई है। कुवैत में वाक़े अमरीका का 20 साल मेहनत के बाद बनने वाला बड़ा फौजी अड्डा तबाह हो चुका है। ईरान के मिसाइल तबाह हो चुके हैं। ईरान के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। ईरान को एटम बम बनाने नहीं दिया जाएगा। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई जंग शुरू करने का ऐलान कर दिया है। क्या वाकई इसराइल दोबारा से ईरान को अरबों से लड़ा रहा है, मशरिक़ वुस्ता के अंदर आग को भड़का रहा है? आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, आज एक मरतबा फिर अमरीकी हुकूमत ने, अमरीकी फ़ौज ने जंग बंदी मुआहिदे को तोड़ते हुए ईरान पर बमबारी की है। मेरे सामने ये बयान मौजूद है जो अमरीकी फ़ौजी इदारे सेंटकॉम की तरफ से जारी किया गया है। अमरीकी फ़ौजी इदारे सेंटकॉम ने कहा कि हमने ईरान के जजीरा क़िश्म पर और जजीरा गुरूक पर रडार सिस्टम को और फौजी तनसीबात को बमबारी के जरिए से निशाना बनाया है। चूंकि ईरान ने पहल की और 4 ड्रोन तैयारे वो समंदर के अंदर जहाज़ों को टारगेट करने के लिए दागे, हमने इन 4 ड्रोन को भी मार गिराया और ईरान के जजीरा किशम और गुरूक पर बमबारी की है। ये अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम का बयान है जो ईरान के खिलाफ जंग की मुहिम सर अंजाम दे रहा है। नज़रीन किराम, ईरान के जजीरा किशम पर यह पहली बार नहीं चौथी बार बमबारी है। अगर आप 8 अप्रैल से लेकर अब तक जो ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज फायर है, इस सीज फायर के अरसे में यानी 2 महीने होने को हैं, इन 2 महीनों में कब कब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सीज फायर तोड़कर बमबारी की। 8 अप्रैल को यह सीज फायर हुई थी। 12 और 13 अप्रैल को पहली मरतबा झड़प हुई। फिर उसके बाद समंदर के अंदर एक दूसरे पर ड्रोन और मिसाइल मारने की कार्रवाइयां अप्रैल के महीने में चलती रही। ये जो मई का महीना गुजरा है और बिलखुसूस मई के आखिर से अब तक हालात बहुत गड़बड़ हैं। जंग दोबारा शुरू होने की तरफ जा रहे हैं। कैसे? 26 मई को, 25 और 26 मई को ईरान पर अमेरिका ने बमबारी की। फिर 31 मई और 1 जून को रात के वक्त अमेरिका ने ईरान पर बमबारी की। फिर 3 जून को बमबारी हुई, यानी महज 3 दिन पहले। और फिर आज 6 जून को रात के आखिरी पहर में ईरान के ऊपर बमबारी हुई। यानी पिछले, आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 10 से 12 दिनों में कम से कम 4 से 5 मरतबा झड़प हो चुकी है और ईरान का जजीरा किशम सबसे ज्यादा टारगेट हो रहा है। मैं आपको बताने लगा हूं, पहले आप ये वीडियो देखें। ये आप हमारी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, ये अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने जारी की है। अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने इस वीडियो को जारी करके लिखा कि हमने ईरान के जजीरा किशम में मौजूद रडार सिस्टम को और मुख्तलिफ तरह की तनसीबात को टारगेट किया है। यानी फौजी जो तनसीबात थी, रडार सिस्टम था या एंटी ड्रोन सिस्टम था या वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम था, हमने उनको टारगेट किया है। यह वीडियो अमरीकी फौजी इदारे सेंटकॉम ने जारी की है, रिलीज की है। अब जजीरा किशम, इसको जरा समझें। ईरान के पर्शियन गल्फ में आबराए हुर्मुज़ के करीब जो सबसे बड़ा जजीरा है वो जजीरा किशम है। यानी समंदर के अंदर ईरान का अगर कोई बड़ा जजीरा है तो वो जजीरा किशम है, जो एक बहुत बड़ी फौजी तनसीब का मरकजी हेडक्वार्टर भी है। इस जजीरा किशम के नीचे ईरान ने मिसाइलों के शहर बसा रखे हैं। वो जो वीडियो सामने आई थी जिनमें ईरान के मिसाइलों के शहर दिखाए गए थे, उन मिसाइलों के शहरों में से एक शहर बताया जाता है, कम से कम एक शहर वो इस जजीरा किशम के नीचे, जमीन के नीचे है। और यहाँ पहाड़ी सिलसिला भी है। गारों के अंदर जो ईरान ने मिसाइलों की स्टोरेज है वो रखी हुई है, इन मिसाइल भी रखे हुए हैं और उनके नीचे, गारों के नीचे और पहाड़ों के नीचे बुनियादी तौर पर वो जजीरे हैं। और एक और खास बात यह है कि इस जजीरे पर ईरान ने सुरंगों का और बंकर्स का एक बहुत बड़ा जाल बिछा रखा है। यानी ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में सुरंगें होंगी, लेकिन इस जजीरे में खास तौर पर सुरंगें हैं। इसी तरह से ईरान ने इस जजीरे पर, यानी जजीरा किशम पर, मुख्तलिफ तरह के बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब कर रखे हैं। चूंकि ये समंदर के अंदर वाक़ जजीरा है और ये अमरीकी अड्डों के बहुत करीब तरीन जजीरा है, तो आप यूं समझें कि ये फौजी किला है ये ईरान की फौज का। और यहाँ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, रडार सिस्टम भी हैं। चाइना से लिए गए जितने मिसाइल हैं, एयर डिफेंस सिस्टम, वो यहीं पर लगे हुए हैं। इसीलिए बार बार तकरीबन चौथी या 5वीं मरतबा अमेरिका ने इस जजीरे को टारगेट किया है जंगबंदी के अरसे में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मजबूत तरीन किला ही यही है। तो इस वजह से इस जजीरे पर अमेरिका बार बार बमबारी कर रहा है।
آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایران کا جو جزیرہ کشم ہے یہ بحرین سے بڑا ہے، یہ سنگاپور سے بڑا ہے، یہ ہانگ کانگ سے بڑا ہے۔ کیسے؟ جو بحرین کا کل رقبہ ہے وہ 786 مربع کلومیٹر ہے، اور جو جزیرہ کشم کا کل رقبہ ہے وہ 1490 کلومیٹر سے زائد ہے، یعنی تقریباً 2 گنا ہے یہ جزیرہ کشم بحرین سے، یعنی بحرین سے بڑا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سنگاپور کا رقبہ دیکھیں تو وہ 734 کلومیٹر ہے، اور سنگاپور سے بھی یہ 2 گنا بڑا ہے۔ اور اسی طرح سے ہانگ کانگ کا جو کل رقبہ ہے وہ تقریباً 1146 کلومیٹر ہے، اور جزیرہ کشم کا رقبہ 1490 کلومیٹر ہے۔ اور اگر آبادی کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو جزیرہ کشم پر 1.5 سے 2.5 لاکھ کے قریب آبادی ہے ایران کی، اور بحرین کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 16 لاکھ ہے، اور سنگاپور کی آبادی 60 لاکھ ہے، اور ہانگ کانگ کی آبادی 74 لاکھ ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو دنیا کے اہم ترین سمندر میں جو ملک ہیں، جیسے کہ سنگاپور ایک ملک ہے، کنٹری ہے، اور ہانگ کانگ اور بحرین، ان سے زیادہ بڑا ہے یہ جزیرہ کشم۔ تو اسی وجہ سے اس کی ویلیو خاص ہے اور اس پر بار بار حملہ ہو رہا ہے۔ یہ دعوے اور یہ چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں کہ چین کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، ریڈار سسٹم تھا، جو اس جزیرے پر نصب تھا، وہ امریکی فوج بار بار ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اب یہ تو امریکہ کا حملہ ہوا جزیرہ کشم کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ایک اور جزیرہ ہے جسے سرک جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، گروپ بھی کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی بمباری ہوئی۔ اب ایران کی طرف سے جو میرے سامنے بیان موجود ہے اور جو تازہ ترین فوٹیجز سامنے آئی ہیں سوشل میڈیا پر، کہ بحرین کے اوپر، کویت کے اوپر ایک بار پھر ایران نے میزائل مارے ہیں۔ ایران کے میزائلوں سے اور ڈرون طیاروں سے بحرین اور کویت کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ امریکی فوجی ادارے سینٹ کام نے باقاعدہ بیان جاری کیا کہ ہم نے ایران کے کویت اور بحرین پر داغے گئے میزائلوں کو، ڈرون طیاروں کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور مار گرایا ہے۔ امریکہ نے بحرین میں، کویت میں ایئر ڈیفنس سسٹم پیٹریاٹ لگا رکھے ہیں، اینٹی ڈرون سسٹم لگا رکھے ہیں، ان کی مدد سے یہ چیزیں گرائی گئی ہیں۔ لیکن جو ایرانی فوج کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کی بمباری کی وجہ سے جو ہمارے جزیرہ کشم پر ہوئی، اس کے رد عمل میں کویت اور بحرین میں واقع امریکی اڈوں کو میزائلوں سے، ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ امریکی اڈوں کو بحرین اور کویت میں اس وجہ سے نشانہ بنایا کہ کیونکہ انہوں نے ہمارے جزیرہ کشم پر بمباری کی تھی۔ یہ ایرانی فوج کا تازہ ترین بیان ہے۔ دوسری طرف ایرانی فوج نے ایک اور بیان میں کہا کہ ہم نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 4 جہازوں کو، جنہوں نے ہمارا محاصرہ توڑا اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کی اور بغیر پرمٹ اور بغیر اجازت کے ہمارے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی جرت کی، تو ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا ہے۔ 4 ایسے جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہے، نشانہ بنایا ہے۔ اب وہ 4 جہاز تباہ ہوئے ہیں، سمندر میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے اس حوالے سے کوئی کنفرمیشن ابھی تک نہیں آئی، لیکن بہرحال 4 ایسے جہاز ہیں جو سمندر کے اندر گزرنے کی کوشش کر رہے تھے، جن کو ٹارگٹ کیا گیا۔ ممکنہ طور پر وہ امریکہ کے تجارتی یا تیل والے جہاز بتائے جا رہے ہیں۔ اس سے چند گھنٹے قبل، یہ تو بھی کچھ دیر پہلے کی خبر ہے جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ بالکل عین صبح کا وقت ہے اور فجر کے قریب یا اس کے بعد یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، لڑائی ہوئی ہے، اور تقریباً 15-20 گھنٹے پہلے کی بات ہے کہ امریکہ نے اپنے باہری جہازوں کو، یعنی جو ڈسٹرائر جہاز ہیں، ان کو آبنائے ہرمز کے اندر بھیجا تھا گزشتہ شام کو، اور ان باہری جہازوں پر 2 باہری جہاز تھے امریکہ کے، سمندری جہاز، ڈسٹرائر جہاز جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے اوپر بھی ایران نے میزائل مارے اور ڈرون مارے، اور باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی جاری ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کا باہری جہاز ہے تریپولی، اس کو بھی ٹارگٹ کیا، اور ایران نے یہ بھی دھمکی لگائی کہ ہم امریکہ کے جہازوں پر اب CM-302 جو چینی میزائل ہیں، جو 250 کلو گرام بارودی مواد، ایکسپلوزیو مواد رکھتے ہیں، ان کو ماریں گے، جو 300 کلومیٹر رینج کے ہیں، اور امریکی جہازوں کو سمندر میں تباہ کر دیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال بہت زیادہ گڑبڑ ہے، اور کویت اور بحرین ایک مرتبہ پھر نشانہ بن رہے ہیں۔ اب ذرا کویت کے حوالے سے آپ خبر سن لیں کہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو فلائٹس کی آمد و رفت تھی وہ معطل ہوئی ہے اور ان کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ تازہ ترین رپورٹ ہے کہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ ہم نے کویت کو $2 ارب مالیت کا اینٹی ڈرون سسٹم فراہم کرنے کا معاہدہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، کویت کے وزیر خارجہ ہنگامی دورے پر امریکہ پہنچے تھے، جہاں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے کل ان کی ملاقات ہوئی، اور آج خبر آئی ہے کہ کویت کو امریکہ نے $2 ارب سے زائد مالیت کا اینٹی ڈرون سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر امریکہ کے اڈے کویت میں نہ ہوں، اگر امریکہ ایران کے ساتھ جنگ نہ لڑے اور یہ لڑائی نہ ہو، تو نہ ہی یہ اربوں ڈالر کویت کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے اینٹی ڈرون سسٹم لینے کے لیے، اور نہ ہی کویت کا ایک مہینے میں $40 ارب کا تیل بکنا بند ہوتا۔ تو امریکہ اور اسرائیل 2 بنیادی وجہ ہیں جنہوں نے اس مشرق وسطیٰ کے امن کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ امریکہ نے، اسرائیل نے ایران کے اوپر 28 فروری کو جنگ شروع کی، جو جنگ براہ راست ایران کے خلاف نہیں تھی، یعنی ظاہراً تو ایران کے خلاف ہی وہ جنگ تھی، لیکن اصل جو ہدف تھا اس کا وہ چین تھا، روس تھا،
اصل ہدف ہے سعودی عرب تھا، عرب ملک تھے سارے کے سارے، اور مسلم کنٹریز تھی جس میں پاکستان اور ترکی وغیرہ بھی شامل ہیں، تاکہ اس پورے خطے کا امن متاثر ہو اور اسرائیل کو ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملے، یعنی اسرائیل مزید علاقوں پر قبضہ کرتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں ایران کی جنگ کی آڑ میں اسرائیل لبنان میں گھسا ہوا ہے، لبنان کا 1000 مربع کلومیٹر علاقہ اسرائیل نے قبضہ کر لیے ہے، اور ایران کی جنگ کی آڑ میں غزہ پر روزانہ اسرائیل حملے کر رہا ہے اور غزہ کا 60% علاقہ قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ خفیہ منصوبے ہیں، خفیہ سازشیں ہیں جو آگے بڑھ رہی ہیں۔ بہرحال ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے، 20 سال محنت کر کے امریکہ نے قطر میں ایک بہت بڑا مشرق وسطیٰ کا جو کمانڈ سینٹر تھا وہ بنایا۔ جی ہاں، قطر العدید ایئر بیس امریکہ کا بہت بڑا فوجی اڈا ہے۔ یہاں قطر کے اندر امریکہ نے تقریباً 20 سال کا عرصہ لگایا اور ایک مشترکہ آپریشن سینٹر بنایا جو کہ امریکی فضائیہ کا مین مرکز تھا، یعنی مشرق وسطیٰ میں، یعنی عراق میں، افغانستان میں، جہاں کہیں بھی یہ جو امریکہ کارروائیاں کرتا تھا، جہازوں کے ذریعے سے بمباری یا جاسوسی جو بھی کرتا تھا، وہ مشترکہ جو آپریشن سینٹر تھا وہ قطر میں واقع العدید ایئر بیس کے اوپر ایک بہت بڑا زبردست قسم کا وہ ہیڈ کوارٹر تھا ان کا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ وہ مرکزی ہیڈ کوارٹر تھا امریکی فوج کا، اور 20 سال لگے اس کو بنانے میں، کیونکہ وہاں پر جدید قسم کے ریڈار تھے، مختلف طرح کے کمیونیکیشن آلات تھے۔ اب ہوا یوں ہے کہ آج بڑا انکشاف ہوا ہے کہ امریکہ نے جو 20 سال محنت کر کے جو مشترکہ آپریشن سینٹر بنایا تھا قطر میں، وہ تباہ ہو چکا ہے، مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب 40 روزہ جنگ ہوئی تھی ایران اور امریکہ میں، تو جنگ کے پہلے 2 ہفتوں میں قطر میں اسی مشترکہ آپریشن سینٹر کو ایران نے ٹارگٹ کیا تھا، اور یہ آپریشن سینٹر اب مکمل طور پر غیر فعال ہو چکا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ امریکہ جو مشرق وسطیٰ میں مختلف 15 سے 20 ملکوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے جو اپنا ہیڈ کوارٹر قطر میں مشترکہ آپریشن سینٹر کے ذریعے سے چلاتا تھا، وہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اب امریکہ اندھا ہو گیا ہے، بلائنڈ ہو گیا ہے۔ تبھی تو امریکی اڈوں پر میزائل جا کر لگے، تبھی تو تھاڈ ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوا، تبھی تو پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہوا، تبھی تو اسرائیل کے اندر جا کر میزائل لگے۔ اگر یہ مشترکہ آپریشن سینٹر موجود ہوتا تو ایران آج اس پوزیشن پر نہ ہوتا جہاں آج کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے کہ 20 سال محنت کے بعد ایک ایسا طاقتور جدید مشترکہ آپریشن سینٹر بنایا جاتا ہے، لیکن وہ ایران کے ہاتھوں تباہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ایران کے پاس ایسی صلاحیت ہے، ایسے میزائل ہیں، ایسی ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ کے خطرناک سے خطرناک بنکر کو اور سینٹر کو بھی ٹارگٹ کر سکتی ہے۔ اب اس کے پیچھے چین اور روس کا بہت بڑا گہرا ہاتھ تھا۔ ظاہر ہے یہ جنگ چین نے اور روس نے مل کر ایران کے ساتھ لڑی ہے۔ ایک اور بڑی خبر آپ سامنے رکھیں گے، خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے تازہ انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں کہا کہ ایران 2 مرتبہ ایٹم بم بنانے کے قریب تھا، لیکن ہم نے ایران کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت کو تقریباً تباہ کر دیا ہے، اور ایران کے پاس اب ایٹم بم بنانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ایران کی فوج کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، اور ایران کے میزائلوں کا ذخیرہ بھی تباہ کر دیا ہے۔ اب ایران کے پاس صرف 20% ہی میزائل بچے ہوں گے، اور یہ بھی کہا کہ ایران ہم سے ڈیل نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ان کے لیڈر اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ امریکہ سے ڈیل کر لیں۔ یہ ٹرمپ کی انٹرویو کے اندر تازہ ترین گفتگو ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آج ویکنڈ کا دن بتایا تھا کہ آج کے دن یعنی ہفتے کی رات کو یا اتوار کی شام تک کوئی نہ کوئی ڈیل ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے کی ہو جائے گی، لیکن ناظرین کرام آج ویکنڈ آ گیا ہے۔ نہ جانے کتنے ویکنڈ کی ٹرمپ نے ڈیڈ لائن دی تھی، وہ سب گزر گئے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، اور الٹا جنگ شروع ہو رہی ہے اور حالات مسلسل خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام اس وقت دنیا میں غلبے کی جنگ چل رہی ہے۔ دنیا کا سپر پاور کون ہے؟ دنیا پر ورلڈ آرڈر کس کا چلے گا؟ کون دنیا کا حکمران ہے؟ اس پر لڑائی چل رہی ہے۔ امریکہ، یورپ اپنے ورلڈ آرڈر کو پوری دنیا میں تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اب دنیا میں روس کا، چین کا، ایران کا اور اتحادیوں کا سکہ چلنے لگا ہے۔ سب سے پہلے آج کی آپ یہ خبر دیکھیں، روسی وزیر خارجہ ہیں سرگئی لاروف، جو روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے دائیں بازو سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے آج ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ امریکہ اور یورپ اور مغربی طاقتیں بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ اب دنیا میں وہ ملک امریکہ سے بچے گا جو ملک ایٹم بم بنائے گا۔ جس ملک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے وہ ملک امریکہ اور ان کے اتحادیوں کے حملے سے ہمیشہ دوچار رہے گا۔ یہ بات دنیا دیکھ چکی ہے۔ اب دنیا میں جو نیوکلیر ہتھیاروں کے حوالے سے دو طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ دنیا میں ایٹمی ہتھیار بنانے والے ملکوں کی 2 طرح کی مثالیں ہیں۔ لیبیا سب سے بڑی مثال ہے۔ ایک زمانے میں لیبیا ایٹم بم بنا رہا تھا، لیکن امریکہ کے دباؤ میں آ کر اور امریکہ کے کہنے پر لیبیا نے ایٹم بم بنانا چھوڑ دیا،
اور پھر لیبیا کے صدر معمر قذافی کا انجام آج پوری دنیا جانتی ہے کہ انہیں خود امریکہ نے قتل کیا، اور امریکہ کی سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن برملا اعتراف کرتی ہے کہ ہم نے لیبیا کے صدر معمر قذافی کو مارا تھا۔ تو ایٹم بم چھوڑا اور مغربی طاقتوں پر بھروسہ کیا، اس کا انجام قتل کی شکل میں ملا۔ دوسری مثال شمالی کوریا کی ہے، جس نے اپنی بقا کے لیے، اپنی آزادی کے لیے ایٹم بم بنانے کو ترجیح دی اور ہر طرح کی پابندیاں اور ظلم و ستم برداشت کیا۔ آج امریکہ شمالی کوریا کی طرف آنکھ اٹھانے سے بھی ڈرتا ہے کہ شمالی کوریا کے پاس ایٹم بم ہے۔ اسی طرح سے ایران ہے۔ ایران کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، چنانچہ ایران اپنے دیرینہ موقف سے اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کو، ایران کی مرکزی لیڈرشپ کو، فوجی قیادت کو جب امریکہ نے، اسرائیل نے مل کر بمباری کر کے نشانہ بنایا تو یہ ایک طرح سے ایران کو ایٹم بم بنانے کی طرف دھکیلنا تھا۔ آج ایران کا نظریہ تبدیل ہو چکا ہے، انہیں پتہ ہے اگر ہمیں زندہ رہنا ہے تو ایٹم بم بنانا ہے، تو اب ایران کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اپنے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران تو بہانہ ہے، اصل نشانہ روس اور چین ہے، اصل نشانہ عرب ملک ہیں۔ یہ بات روسی وزیر خارجہ نے کہی کہ ایران تو صرف بہانہ ہے۔ ایران پر حملہ کر کے امریکہ اور اسرائیل صرف ایران کو ٹارگٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں، بلکہ ایران پر حملے کا بڑا مقصد عرب ملکوں کو ایران سے دور کرنا ہے اور ایران کو عربوں سے لڑانا ہے۔ جب بھی ایران اور عرب دنیا کے درمیان تعلقات معمول پر آنا شروع ہوتے ہیں، امریکہ اسرائیل حملے کر دیتا ہے۔ سعودی عرب اور ایران، قطر اور ایران، اور اسی طرح سے ایران اور دیگر عرب ملک یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قریب آ رہے تھے کہ اسرائیل نے ان پر حملہ کروا دیا، اور اب اصل ایجنڈا ہے اس جنگ کا ایران کو عربوں سے لڑانا۔ یہ بات روس ایران کو اور عرب دوستوں کو بتا چکا ہے، یہ روسی وزیر خارجہ نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جنگ کا ایک بڑا مقصد دنیا میں تیل کی عالمی مارکیٹ پر قبضہ کرنا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا کا تیل، دنیا کی گیس اور دنیا کی توانائی مارکیٹ یہ اس کی مٹھی میں رہے، اور امریکہ جس کو چاہے تیل دے اور جس کو چاہے تیل اور گیس نہ دے۔ پوری دنیا کی عالمی توانائی مارکیٹ کو امریکہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ایک اور مقصد بیہائنڈ دا سین یہ بھی ہے کہ روس اور چین جیسے ملک وہ امریکہ کی مٹھی میں چلی جائیں۔ ظاہر ہے جب چین کو تیل نہیں ملے گا، گیس نہیں ملے گی، تو امریکہ کے سامنے چوں بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پس پردہ ایجنڈا ہے ایران کے تیل گیس پر قبضہ کرنا اور اسی طرح سے روس اور چین کو ٹارگٹ کرنا۔ لیکن ایران کا ساتھ روس پہلے بھی دیتا رہا، آئندہ بھی دیتا رہے گا، اور ہم امریکہ کو اب بھی کہتے ہیں کہ ایران کی جنگ کو ختم کیا جائے، بات چیت سے مسئلے کو حل کیا جائے۔ ہم جنگ بندی کے حق میں ہیں اور ڈیل کرانے کے حق میں ہیں، ورنہ اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ اس کے علاوہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یہ بھی کہا کہ یورپ روس کو الزام دیتا ہے کہ پچھلے 100 سالوں میں روس نے 19 جنگیں لڑی ہیں۔ روس کو یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 100 سالوں میں 19 جنگیں لڑی ہیں، لیکن یورپ افریقہ میں جو تباہی اور لوٹ مار مچا چکا ہے، کیا وہ دنیا کو بھول گیا ہے؟ اصل میں یورپ اپنی تاریخ دوسروں کے سر تھوپنا چاہتا ہے۔ وہ یورپ جس نے پوری دنیا کو لوٹا، آج وہ روس کو الزام دیتا ہے کہ وہ جنگ کیوں لڑ رہا ہے جبکہ ہم اپنے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ روسی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ جو جنگ جو بائیڈن کے دور میں شروع ہوئی تھی، امریکی سابق صدر جو بائیڈن نے جو جنگ شروع کی تھی، اب وہ جنگ ٹرمپ کی جنگ بھی بن چکی ہے۔ ٹرمپ بھی حقیقتاً یوکرین کا ساتھ دے رہا ہے اور روس کے خلاف لڑ رہا ہے، اور ٹرمپ بھی روس اور چین دونوں کو ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن ٹرمپ کو ناکامی ہوگی۔ یہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی گفتگو کا انٹرویو کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پوتن کے حوالے سے۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے سینٹ پیٹرزبرگ میں صحافیوں کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے اچھے دوست ہیں، ایران ہمارا بہترین پارٹنر ہے، ایران کے لوگ روس کا احترام کرتے ہیں، اور روس نے ایران کو مشکل وقت میں بہت مدد کی ہے، اور جن مشکل حالات سے ایران گزر رہا ہے ان سے جلد نکل جائے گا ایران، ہمیں پورا یقین ہے۔ اور ٹرمپ خود ایران کی جنگی دلدل میں پھنس چکا ہے، اب وہ اس سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اسے راستہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ روسی صدر نے یہ بھی کہا کہ روس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ وہ یورپ پر حملہ کرے گا، یہ مضحکہ خیز بات ہے۔ ہم یورپ پر کیوں حملہ کریں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اور یوکرین کے ساتھ تو ہم امن چاہتے ہیں۔ آج بھی یوکرین کے اندر روسی زبان بولی جاتی ہے۔ یوکرین کا جو صدر زیلنسکی ہے یہ خود یہودی ہے، اس کا جو دادا تھا وہ نازیوں سے لڑتا رہا، آج وہ قبر میں پریشان ہوگا
کہ آخر نازیوں سے لڑنے والی روسی فوج سے کیوں میرا پوتا زیلنسکی لڑ رہا ہے۔ روسی صدر نے یہ بھی کہا کہ میں 2036 تک روس کا صدر رہ سکتا ہوں، زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ تو خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں 2036 تک روس کی قیادت کر سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت روس کے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے اور شینک میزائل موجود ہے، خطرناک ویپنز موجود ہیں، ہماری سلامتی اور خود مختاری کو چیلنج کرنے والا دشمن خود ناکام ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کی جنگ میں روزانہ ماہانہ 40,000 یوکرینی فوجی مر رہے ہیں۔ اگر یوکرین پیچھے نہ ہٹا اور امریکہ اور یورپ کے کہنے پر ہم سے لڑتا رہا تو مزید تباہی اٹھائے گا۔ اس کے علاوہ آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ یوکرینی صدر زیلنسکی نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے نام اوپن لیٹر لکھا ہے، جس میں کہا کہ یوکرین امن کی خاطر، انسانیت کی خاطر جنگ بندی چاہتا ہے، اور مجھے اگر جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرینی صدر نے کہا کہ ملنا پڑے پیوٹن سے تو میں ملنے کو تیار ہوں۔ لیکن ناظرین اکرام، یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بہت تیز ہو چکی ہے۔ یوکرین روس پر توکن حملے کر رہا ہے، بدلے میں روس بھی یوکرین پر شدید حملے کر رہا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کوئی 50 سے زائد یوکرینی شہری زخمی ہوئے ہیں اور 10 سے 12 ہلاک ہوئے ہیں، اور پچھلے 48 سے 72 گھنٹوں میں روس کے اندر بھی شدید ڈرون حملے ہوئے ہیں۔ روس کے اندر یوکرینی ڈرون سے شدید تباہی دیکھی گئی ہے، اور اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ یورپ میں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس سے پورا یورپ روس سے لڑنے کے لیے تیسری عالمی جنگ چھیڑ سکے۔ چنانچہ رومانیہ جو کہ یورپ کا ملک ہے، آج رومانیہ کی بندرگاہ کوسٹانٹا میں ایک سمندری ڈرون جا کر بندرگاہ سے ٹکرایا ہے اور پھٹا ہے۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ رومانیہ کی بندرگاہ کوسٹانٹا میں یہ سمندری ڈرون جا کر پھٹا ہے اور دھماکہ ہوا ہے۔ اس سے قبل چند دن پہلے گالاٹی رومانیہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک شہری عمارت پر ڈرون پھٹا تھا جس کا الزام رشیا پر لگایا گیا کہ روس نے وہ ڈرون رومانیہ کے اوپر مارا تھا، اور رومانیہ نے روس کے سفیر کو بھی نکال دیا تھا۔ روس یہ کہتا ہے کہ رومانیہ پر ہم نے ڈرون حملہ نہیں کیا تھا۔ یعنی سادہ لفظوں میں یورپ اور نیٹو کا ملک جو رومانیہ ہے وہ اس وقت حملوں کی زد میں آ چکا ہے، اور الزام لگایا جا رہا ہے روس کے اوپر کہ روس رومانیہ کے اوپر یعنی نیٹو اور یورپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ لیکن روسی صدر کہتا ہے کہ یہ حملہ ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ حملہ ہمارے نام پر یوکرین کر رہا ہے۔ یوکرین ڈرون مارتا ہے یورپی ملکوں پر اور نام لگا دیتا ہے ہمارا، تاکہ پورا یورپ روس سے لڑے۔ لیکن اگر یورپ نے غلطی کی تو یورپ بہت تباہ ہو جائے گا۔ روسی صدر نے کہا کہ پچھلے 3 سالوں میں یورپ کی اکانومی 3% بھی نہیں بڑھی، یورپ کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے۔ ہم تو جرمنی کو گیس دینا چاہتے ہیں، لیکن جرمنی اور باقی یورپی ملک وہ ہم سے گیس لینا نہیں چاہتے ہیں، اور وہ ہماری ضد میں اور وہ ہمارے سے لڑنے کی آڑ میں اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بہرحال دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اور ماہرین کہتے ہیں کہ یہ جو جنگ چل رہی ہے رشیا یوکرین کی جنگ، یہ جنگ ایٹمی جنگ میں اور اسی طرح سے عالمی جنگ میں ورلڈ وار 3 میں بدل سکتی ہے۔ روسی صدر نے یہ بھی کہا اپنی گفتگو کے اندر کہ اب دنیا میں پرانا ورلڈ آرڈر کوئی نہیں مانتا ہے، امریکہ کی بادشاہت اور امریکہ کا غلبہ اب ختم ہو چکا ہے، اب امریکہ کے جانے کے دن آ چکے ہیں، اب دنیا پر روس، چین، ایران اور ان کا اتحاد ہی حکمرانی کرے گا۔ اب امریکہ کے زور زبردستی کو کوئی ملک نہیں مانتا ہے۔ یہ روسی صدر نے امریکہ کے ورلڈ آرڈر کو الوداع اور توڑنے کا بھی اعلان کیا۔